सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटे की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थीं, ताहम चौथी बेटी का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम के उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी की मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती है, और ना ही इतना कपड़ा था जिससे पैदाइश के वक्त आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपके वालिद ने आपके वालिद से कहा कि पड़ोस में जाकर थोड़ा सा तेल मांग कर लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो आप सिर्फ हमसाये के दरवाजे पर हाथ रख कर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्योंकि आप ये ऐद कर चुके थे कि खुदा के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ गया और कहा साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गईं। एक दफ़ा आप कहीं जा रही थीं कि एक जालिम ने आपको पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी कनीज़ बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत कलील रकम में फ़रोख्त कर दिया, और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुशक्क़त आमेज़ काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक मरतबा आप कहीं जा रही थीं कि किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतने ज़ोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सर बसजूद होकर अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं बेयार मददगार पहले ही थी और अब हाथ भी टूट चुका है, उसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनाचा निदाए गैब से आवाज़ आई कि ए राबिया, गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फ़रिश्ते भी तुझ पर रश करेंगे। यह सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गई, और आपका यह मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत में मसरूफ़ रहती। एक रात आपके मालिक की आँख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा और उस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से यह अर्ज़ कर रही थी कि ऐ अल्लाह, अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। यह सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये ऐद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय उल्टे इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनाचा सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और कहा कि आज से आप आज़ाद हैं और आप कहीं भी जा सकती हैं, और फरमाया कि अगर आप यहीं क़याम फरमाएँ तो मेरे लिए बैसे सआदत है, वैसे आप अगर कहीं और जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। यह सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आईं और ज़िक्र में मशगूल हो गईं। आप शब रोज़ में 1000 रकात पढ़ा करती और गाय बगाए हज़रत हसन बसरी की आवाज़ में भी शरीक होती। एक रिवायत ये भी है कि इब्तदा में आप गाती बजाती थीं, बाद में तौबा तायब होकर जंगल में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफे का रख्त सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया और इसके बाद दूर अंदेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपकी आवाज़ सुनकर बड़े बड़े मुहद्दिस हैरान रह जाते थे। उनकी बारगाह मार्फत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। इनमें सर फहरस्त इमाम सुफियान सूरी हैं, जिन्हें अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। इसके अलावा हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत राबिया बसरी से निहायत अकीदत रखते थे। हज़रत राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू करती थीं। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात न निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब आया उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि हज़रत राबिया बसरी ने अपने इशार में गर्ज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है, उससे मुराद अल्लाह ताला की एहसान और इनाम है जो वह अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस हुब्ब इलाही का जिक्र किया गया है उससे मुराद दीदार इलाही और जमाल खुदाबंदी है, और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बेहतरीन है। एक दफ़ा लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया कि मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर इनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूँ। पहले यह कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊँगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। आपने फरमाया कि दूसरी ये कि मेरा अमाल नमा दाएँ हाथ में दिया जाएगा या बाएँ हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक गिरोह को बहिश्त में दाएँ तरफ से ले जाया जाएगा और दूसरे गिरोह को बाएँ तरफ से, तो मैं किस जानब से जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं।
تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی تو میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنی خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئی تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں کرتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق، کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دیں، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرے گا۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے نعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو کچھ میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہوگا، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنے جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ حضرت صالح عمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہوا ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی اپنی دانش مندی پر شرمندگی ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو یا چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کاٹ رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔
ایک مرتبہ آپ نے 7 شب روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے میں کھیر پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھیں تو وہ پیالہ اسی وقت ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ آواز آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنے درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کے ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آواز سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان توری رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس کا عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کریں۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے ماز اس لیے نہیں کھائی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم مانی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے یا؟ یہ سن کر سفیان نے بہت حیرت زدہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی، جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جیسے آپ وضو کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ مجھے اور تمہیں اور دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویش کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کے اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے متمم نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہوگی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح کفا سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ بصری نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک کے حقیقے سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔